अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं जो कि ज़वार रज़ा जावा साहब हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। जैसे कि पिछले साल लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की कि अगला साल जो है यानी कि 2026 जो है वो किन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो चलते हैं ज़वार साहब के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2026 बैठे हुए हैं तो किन स्टार जो हैं वो स्टार की तरह जो है वो चमकेंगे और कौन से लोगों को एहतियात की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मिस्टर रूजा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब ने हर बंदे ने ये प्रेडिक्शन की थी कि जो 2026 है वो लियोस का साल है। आखिर लियोस के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मुंतज़िर रहेंगी? देखिए एक्चुअली कई बार जो है वो हम ये समझते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा होगा, जबकि हम अगर किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाए ना तो वो भी हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लियो के जो है ना वो एग्जैक्टली 8th पार्ट में सैटर्न मौजूद था, जो 5th का लॉर्ड था, 6th का लॉर्ड था, ठीक है। अब सॉरी 6th का और 7th का लॉर्ड था, 8th में मौजूद था। हेल्थ की वजह से, जॉब की वजह से, डेली रूटीन्स की वजह से, लॉन्स की वजह से, रिलेशनशिप, शादियों के मामलात, अज़दवाजी ज़िंदगी, शरारती अज़दवाजी मामलात, ये तमाम चीज़ें इनकी, बल्कि अभी मैं कुछ का नाम नहीं ले रहा, अच्छा। मैंने मोटी मोटी चीज़ें, तो वो कुछ चीज़ें इनकी जो वो स्टक हुई थी ये उसमें से निकल जाएंगे। 14 फरवरी को सैटर्न जो है वो अपने एक जंप लेगा और एक बार फिर जो है वो साइन ऑफ एरीज में चला जाएगा। जब ये साइन ऑफ एरीज में जाएगा ना तो ये वो जो दबाव था ना इसकी पर्सनैलिटी पे इनके, वो बिल्कुल जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ये तमाम लियोस के लिए एक जैसा रहेगा या वेरी करता है? नहीं, देखिए वेरी करता है। इंडिविजुअल जो चार्ट होते हैं वो एक अलग होती है, इसीलिए हम इंडिविजुअल पे जो है वो बहुत जोर देते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है रज़ा जावा के नाम से या मेरे नाम से, मैंने उसको वहाँ पे कई लोगों को हमने ये अवेयरनेस दी कि आप जब जिंदगी के बड़े फैसले करने चलें तो इंडिविजुअल पे चलें, बट जनरली वो तो सबको इम्पेक्ट कर ही रहा होता है। तो जितने भी लियोज हैं उन सब के लिए ये बात इसी तरह से है कि उनके लिए बहुत सारी आसानियां आने लगी। अच्छा, फिर यहाँ से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइन। ये एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स में आता है, यानी प्लैनेट्स की जो आपस की जो नजरात होती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें ट्राइन असेंडेंट के साथ जो है वो एक बनेगी, वो भी इनको काफ़ी बोल्ड करेगी। इन्होंने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं अपनी जॉब्स के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के चैलेंजेस के हवाले से। अब ये अपने विजडम के थ्रू उसमें से निकल करेंगे और इंशाल्लाह परवरदिगार की मदद होगी। आप ये समझ लें कि ज़िंदगी में इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस 2-2.5 साल में। ये जो 2-2.5 साल थे ये तो इनके लिए इतने क्रूशल थे कि मैं ये कहूँगा कि 2026 इनका साल है, बिकॉज कि अब ये शाइन कर सकेंगे, अब ये राइज कर सकेंगे। इसके अलावा एक मूव मिड जून में आएगी। मिड जून में जो मूव आएगी वो ये होगा कि साइन लियो में जुपिटर आ रहा है। अभी भी इनके जायचे के 12वें घर में है, लाशोरी तौर पे स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। इट्स अ बिग डील कि आप अपने परवरदिगार की तरफ जब मूव ऑन हो जाए। हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि मौला ये फरमाइए कि ये जो हमारे ऊपर मुश्किलात आ रही है हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्तहान है या आजमाइश है? नहीं, वो इम्तहान आजमाइश की बात होगी ना, ये सजा है। ओके। जिसको कि वो हमारे हिंदू जो है वो कहते हैं कर्मों का फल है, तो आपके किए का है या क्या है। तो मौला ने उसको कहा था कि अगर तुम इस दौरान में अपने परवरदिगार की तरफ चले जाओ तो ये आजमाइश है, और अगर तुम परवरदिगार से दूर हो जाओ तो फिर ये तुम्हारे अपने अमाल की सजा है। Okay. कितना क्लियर मैसेज है। अब 12वें घर में जुपिटर जो है वो इनका विजडम को हाईलाइट कर रहा है, इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ टूवर्ड मूव ऑन करवा रहा है, मौका दे रहा है। थोड़ा सा चैलेंज भी मिलेगा, अकायद बेहतर होंगे, ये चीज़ें इनकी बेहतर होंगी। उसके बाद जून में जब जुपिटर जो है वो टर्न आउट होके इनके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो फिर आप जिसको कहते हैं ना कि भी इसकी तो चांदी चांदी है, नहीं, फिर सोना ही सोना है। अच्छा, यानी कि पैसे भी आएंगे। देखिए आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा साल सिर्फ पैसे हैं। हाँ। नो, मैं इसका कायल नहीं हूं। अच्छा साल वो है जिसमें आपकी शोहरत नेक हो, आपको नेक अमाल करने का मौका मिले, आप जो है टू वर्ड परवरदिगार जो है वो मूव ऑन हो जाए, आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो, फैमिली में, माशरे में आप कुछ प्लस कर सके। वो इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म होती है वो आपको फायदा देगी। और लॉन्ग टर्म जो है ना वो हमेशा खिदमत खल्क है, वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देती है। इवन मेरे प्रोफेशन में हम लोग जहाँ पे डेली जो है वो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वहीं पे साथ साथ हम चैरिटी वाला मामला भी देख रहे होते हैं। इसके बगैर चल नहीं सकता।
بیکاز کہ جب تک آپ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا, آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں آ سکتی. اچھا, جو سٹارز جو ہیں, جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, لیوز ہیں یا ادر سٹارز ہیں, کن کے لیے اپرچونٹیز دوسرے ممالک میں جانے کی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سائن آف ایریز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے کہ یہ جو ہے وہ جا سکیں گے. اس کے علاوہ لیوز جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوگا, لیکن یہ بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے. ہاں, جا سکتے ہیں. دیکھیں, دا موسٹ امپورٹنٹ, جا سکتے ہیں. ٹھیک, آج ہی میرے پاس میں صبح آنے سے پہلے میری ایک اپائنٹمنٹ تھی, تو سوال یہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ شادی ہو چکی ہوئی ہے, پاکستان سے باہر جانا چاہیے, اس کے ذائچے میں فارن کا ٹریول ہی نظر نہیں آتا. اب شادی ہو گئی بھی ہے, کیا ہوگا, 3 سال ہو گئے ہیں, وہ خاتون ادھر ہے اور ہسبینڈ ادھر ہے, تو جا ہی نہیں پائے گی. نہیں جا پا رہی. کوئی پڑھائی, کوئی صدقات ایسے ہیں. ہاں بالکل ہے, ایسی کئی چیزیں, ایسی کئی ریمیڈیز جو ہے وہ موجود ہیں. پروردگار کلام اللہ میں کہتا ہے کہ میں نے مرض سے پہلے شفا جو ہے وہ دی ہے, لیکن اس سے پہلے ڈائگنوز کرنا ضروری ہے. جب تک وہ لیڈی نے اپنا برتھ چارٹ نہیں بنایا, ہمیں بھی نہیں پتا چل سکتا کہ وہ جا سکے گی یا نہیں. جنرل باتیں اور ہیں, انڈیویجول باتیں اور ہیں. برتھ چارٹ جو ہے وہ اتنا ضروری ہوتا ہے, اتنا اہم ہوتا ہے. میں ایڈوائز کرتا ہوں اپنے بیبیز کا برتھ چارٹ بنوائیے, آپ کو پتہ چلے گا آپ کا بیبی دنیا میں آیا تو کیا لے کے آیا, اس کی پلس کیا ہے, ان کو انہینس کر دیجئے, اس کے ویکنیسز کیا ہیں, اس پہ کام کیجئے, اس کے رویہ کیا ہوگا, معاشرے میں وہ کیسا کردار ادا کرے گا, اس کی صحت کیسی رہے گی. سب برتھ سرٹیفکیٹ پہ جو ذائچہ سا بنتا ہے اس پہ چیزیں آ جاتی ہیں. سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی صحیح ایسٹرولوجر ہے تو وہ ان کو پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے اس کو کس کن لائنز کی طرف جو ہے وہ لے جائیں. ایسٹرولوجر اور پالمسٹری میں کیا فرق ہے, کوئی فرق ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے. ایسٹرولوجی جو ہے وہ آسمان پہ بننے والی جو پلینٹس کی پوزیشن ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بات کرتی ہے. پالمسٹری جیسے کہ اس میں ہی ہے جی پام اور اس کی مسٹری. ٹھیک, اب یہاں پہ بھی کیا ہے, یہ ایک برانچ ہے ایسٹرولوجی کی, ایک سب برانچ ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھا نا کہ پیچھے ایک برانڈ ہوتا ہے اور اس کے آگے 4-5 جو ہے وہ سب برانڈ بھی ہوتے ہیں. تو مین جو مدر برانڈ ہوتا ہے وہ ایسٹرولوجی ہے. پالمسٹری ہو گئی, ایون اور سب بچے ہیں آپ کے, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, ایسٹرولوجی کے بچے ہیں, ایسٹرولوجی کے بچے ہیں. وہیں پہ آ کے رکیں گے. آپ دیکھیں ماؤنٹ آف جوپیٹر, ماؤنٹ آف سیٹرن, آپ کا یہ جو فنگر ہے یہ کس پلینٹ سے ریلیٹ کرتی ہے, یہ کس سے ریلیٹ کرتی ہے, سب کے پیچھے پلینٹ سے نکلیں گے. ایون نمبرالوجی, نمبرالوجی بھی اسی کا پارٹ ہے. اچھا, نمبر سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا بہت ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ کچھ ڈیجٹ اگر پاس لکھ کے رکھ لیں تو آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی, یا اچھی جاب, آپ کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے منتظر رہیں گی. تو کہ اس طرح کے کوئی نمبرز ہیں؟ نہیں مس عروج, میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا, بالکل نہیں مانتا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ہر چیز کے لیے نا پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کے گھر میں کلام اللہ پڑھا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا, آپ بغیر پڑھے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہاؤ کین دس پاسبل کہ آپ ایک نمبر لکھ کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیں اور آپ کا کام ہو جائے, آپ نے اپنے ہاتھ پہ لکھ لیا بس. دیکھیں, یہ مینیفیسٹیشن جو ہے نا, آپ ایسی ویڈیوز نہیں بناتے اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ کہ یہ نمبر لکھ کے پاس رکھ لیں اور پیسے ہی پیسہ ہو جائے گا؟ نہیں, میں اپنی کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کرتا, بیکاز کہ میں آن دا فیتھ آف گاڈ بات کر رہا ہوں, اور مجھے نمبرالوجی کے حوالے سے کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے, نہ اسلامک اسٹڈیز میں. آپ دیکھیں, ہمارا جو ایک نمبرز اور حروف کا علم ہے, ہم اس کو کہتے ہیں علم جفر. علم جفر سرکار دو عالم کے خانوادہ کے جو 6 امام تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام, انہوں نے تعلیم فرمایا. یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 500 علوم پہ بات کی ہے. یہ وہ ہستی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ میری نظر سے گزرا بھی نہیں کہ خانوادہ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اتنا نالجیبل ہو کہ وہ آپ کو دنیا کے کائنات کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتا ہوں. حضرت علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک خطبے میں کہا تھا کوفہ کے ممبر سے کہ پوچھ لو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہو, اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں, اور میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے جو ہے وہ واقع ہوں. ہمیں ان تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ بس نمبر لکھ کے رکھ لو. کیا ملتا ہے ہمیں؟ ایسٹرولوجی کی یہاں پہ دلیلیں ملتی ہیں, ایسٹرولوجی کے ہمیں شواہد ملتے ہیں, نہج البلاغہ میں ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہے, یہ ملتے ہیں. اچھا, میں بات کر رہا تھا علم جفر پہ. علم جفر اعداد اور حروف کا علم ہے, اس میں اس کی کئی برانچیں ہیں, لیکن 2, ایک مستحصلہ جس کو ہم کہتے ہیں شعبہ اخبار اور شعبہ آثار. کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ صرف یہ نمبر لکھ کے جیب میں ڈال لیں. ہاں, نمبرز کو کیسے استعمال کیا. اب دیکھیں, آپ 786 لکھتی ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ بسم اللہ.
اسی کے اعداد ہیں علم جفر کی روح سے. اوکے گاٹ اٹ. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں. تو وہ جو نمبرز ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی لاتا ہے. آپ نے شروع میں لکھا بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. آپ نے کس کو ساتھ میں لائے؟ اللہ کو. اس کی ایک میننگز ہے. آپ نے نمبر 6 لکھ لیا, کیا میننگز ہیں؟ کوئی نہیں, ویڈیو پہ دیکھا تھا, بس یہی بات ہے. یہ ان لوگوں کے علوم ہیں, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے تعلیمات محمد و آل محمد سے بہرہ مند نہیں ہوئے. یہ ایکچولی جوئش کے گیمز ہیں. اچھا, آپ ایسے کوئی نمبر, کوئی ایسی چیز ریکمینڈ کرنا چاہیں گے, کنوے کرنا چاہیں گے کہ پاس اگر لکھ کے رکھ لیں تو پیسے کی کمی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو اچھی نوکری کے مواقع جو ہیں, یا اگر کاروباری حضرات ہیں ان کو فوائد جو ہیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ نہیں مس عروج, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پروردگار کا یہ اسم پڑھ لیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ یہ والے اعمال کر لیں, یہ والی خیرات کر لیں, اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن اگر صرف میں یہ کہوں کہ یہ نمبر لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں, نو, میں نے آج تک کسی کو اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں کی. میں تقریباً 2000 سے ایز اے پروفیشنل کام کر رہا ہوں. 2006 سے میں نے ایک ٹریول سٹارٹ کیا امامیہ جنتری میں اپنا, جو کہ میں نے تقریباً 2022 تک جو ہے میں اس کے اوپر اینول پریڈکشنز دیتا رہا, مختلف آرٹیکل دیتا رہا. میں نے اس میں 2 بار ایک ہی آرٹیکل, ایک عنوان سے 2 آرٹیکل لکھے, بلکہ کہنا چاہیے ایک عنوان, انسان, کائنات اور عادات. ٹھیک, اس میں میرا جو موٹیو تھا کہ میں اسم اعظم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ عدد بنتا ہے 1 سے 9 تک جو بنتے ہیں, تو آپ کے لیے کون سا اسم اعظم جو ہے وہ اس میں بہت اچھا رہے گا. اسم اعظم پہ آئیں تو آپ دیکھیں جفر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے, باقی علوم بھی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کو پکاریں جو اللہ کل شیء قدیر ہے. اچھا, آپ کے نام اسم بھی آپ کے مطابق ہوتا ہے, اعداد کے مطابق ہوتا ہے. اسم اعظم کے بھی 2-3 قسمیں, بلکہ بہت ساری قسمیں, میں یہاں پہ 2-3 جو مستعمل ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو. اسم اعظم سری, آپ کا نام عروج ہے, عین سے جو شروع ہونے والے اسم حسنہ ہے, یا علیو یا عظیمو, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ہیں. اب اس کو کتنی بار پڑھیں, اس کے بھی کلیات ہیں. آپ یا تو اپنے نام کے اعداد نکالیں, اس کے مطابق پڑھیں, ٹھیک ہے, یا آپ ان اسماء کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, میں اللہ لکھ کے صرف گھر میں رکھ لوں, برکت ہو سکتی ہے, لیکن وہ فائدہ نہیں کہ میں اللہ کو خود پکاروں, تو this is something else. اچھا, نارملی کتنی بار پڑھنا چاہیے, یا عزیزو یا علیو؟ یا علیو یا عظیم, آپ بہت سمپل ہے, آپ گوگل پہ جائیں, ابجد کیلکولیٹر کے نام سے, ابجد قمری کیلکولیٹر یا ابجد کیلکولیٹر لکھیں. ابجد اس کو ابجد قمری 28 حروف ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں, وہ ٹوٹل 28 حروف ہیں. ہر حروف کی ایک جو ہے وہ قیمت مقرر کر دی گئی. جیسے بسم اللہ الرحمن کی 786 ہے نا, تو بے کے 2 ہیں, سین کے 60 ہیں, ٹھیک ہے, میم کے 40 ہیں, اللہ کے 66 ہیں, اس طرح ان سب کو ملا کے 786 بنتا ہے. اسی طرح آپ اس کو نکال لیں اور آپ اس کو آرام سے کیلکولیٹ کر لیں. اپنے پاس ایک کیلکولیٹر رکھیں. طریقہ یہ ہے, بتا دیتا ہوں. اول تو میں اب اپنی جو میری ویب سائٹ ہے آسٹرو جاوا کے نام سے, میں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اوپن کرنے جا رہا ہوں, فری کرنے جا رہا ہوں. کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ صرف ویب سائٹ کھولیں, اپنا نام وہاں پہ ٹائپ کریں, آپ کو اعداد مل جائیں گے. اچھا, انہی اعداد کو اٹھا کے آپ ایک اسم اعظم کیلکولیٹر میں وہاں پہ لگانے لگوں, اس میں ڈال دیں, آپ کے اعداد کے برابر آپ کو اسم حسنہ مل جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک ہے اسم اعظم مکتوبی, اسم اعظم ملفوظی, اسم اعظم سری, اسم اعظم کلندری, بہت ساری اسمی قسمیں ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو اساتذہ کی ضرورت ہے. آپ کو کس کام کے لیے اسم اعظم پڑھنا ہے, کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, یہ نالج ہے, یہ پراپر نالج ہے. ٹھیک ہے, ناٹ دس کہ بس آپ جو ہے وہ یہ لکھ لیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. میرے لیے تو یہ بہت زیادہ نئی چیزیں ہیں جو آج آپ سے پتہ چل رہی ہیں. کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے یہ چیزیں نہیں سنی. نہیں, ایکچولی دیکھیں مس عروج, لوگوں کو شارٹ کٹ چاہیے. اب ان کو کوئی کہہ دیتا ہے نا, وہ ڈبل شاہ والی بات ہے کہ پھر وہ ڈبل ہو جائیں گے, وہ دیتے دیتے پھر پتہ چلتا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ بس اس کو چیز کو, اپنے ٹارگٹس کو لکھ کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیں, آپ ڈائری میں لکھا لیں, اس کے سوچنا شروع کر دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. دیکھیں, اگر اتنا آسان ہوتا تو پرائم منسٹر پاکستان میں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. بالکل بہت سمپل ہے, ایسے نہیں ہے. یہ لوگوں کو صرف ایک امید دلانے والی بات ہے. کام اس وقت ہوگا جو اس کا بیس تھیم ہے, وہ کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو ایگزیکٹلی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اس غلطی میں مت رہیں, دیکھ کے کچھ بھی مت کریں کہ یہ دیکھ لیا تو ہو جائے گا. دیکھیں یہی انٹرنیٹ جو ہے, یہاں پہ سب کچھ پڑا ہے.
استعمال کرنا نہیں ہمیں آ رہا, ہمیں غلط استعمال آ رہا ہے. استعمال کریں, آپ اس کی دلیل دیکھیں, آپ اس کے لیے پیچھے جو بیک اینڈ آئی جی بس آپ یہ کر لیں ہو جائے گا. نو, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, تو مریم نواز کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ان کے لیے 2026 جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ مریم بی بی کا سال ہے. مریم بی بی کا سال ہے, اسکارپین ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ گیم چینج کرنے جا رہی ہیں. اوکے, بالکل 2026 میں یہ گیم چینج ہوگی, اور گیم اس طرح سے چینج ہوگی کہ یہ اب پہلے جو ہے تھوڑے سے سخت قوانین کی امپلیمنٹیشن ہوگی جون تک. جون کے بعد جو ٹینیور سٹارٹ ہوگا اسپیشلی اگست کے بعد, یہ ابھی تو صوبائی لیول پہ کام کریں, پھر یہ مرکز کی طرف جو ہے وہ ہو جائیں گی. اوکے, سب سے پہلے اب یہاں پہ میں آپ کو سرپرائز کرنے جاؤں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو پلانٹری پوزیشن, مسلم لیگ نون میں اب پاور پالیٹکس اور کرسی کے اوپر گیم ہوگی کہ اگلا جو ہے وہ پاور ہولڈنگ پرسن کون بنے گا. یہ 2026 میں بھی 2027 میں انٹرنل جو ہے معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو خرابی نہیں کہیں گے, مطلب ایک کرسی ہے, اتنے امیدوار ہیں کہ وہ ایک ہی بیٹھے گا نا اس پہ. دیکھیں ایک ہی بیٹھے گا, لیکن کیا ہوگا یہاں پہ خود کو ثابت کرنا پڑے گا. اوکے, یہاں پہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ خرابی نہیں ہوتی. ایک بندہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا ہے نا, تو لازمی نہیں کہ وہ وہاں سے بیمار ہو کے نکلے گا یا اسٹریچر پہ ہی نکلے گا, وہ صحت مند ہو کے بھی نکلتا ہے. بالکل, ہر چیز میں ریولیوشن آتا ہے. پی ایم این میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب تبدیلی کا دور جو وہ سٹارٹ ہو گیا, اور آپ کو 2026 کے اینڈ پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو 2027 میں دوبارہ ملیں گے, اور آپ کو میں کہوں گا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ تھوڑی سی پریڈکشن ہے نا, اس لیے ابھی چیزیں نظر نہیں آ رہی آن سرفیس, لیکن ہمارا تو کام ہی ہے کہ سرفیس نہیں, ہم نے تو بیک اینڈ پہ دیکھنا ہے, بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. تو 2027 میں یہ آپ کو مین سٹریم پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ. اور بلاول بھٹو جو ہیں, بلاول صاحب لیو, اور ان کا بھی سال ہے, اور یہ بہت ساری چیزوں سے نکل جائیں گے. انہوں نے انٹرنیشنلی اپنا کافی سارا گروتھ کیا ہے, اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آ رہے, لیکن آپ دیکھیں گے فیبری اور پھر مارچ میں یہ آپ کو نظر آئیں گے, اس کے بعد جون تک یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ کر رہے ہیں, نہ صرف مرکز میں بلکہ یہ انٹرنیشنلی اپنی جو ہے پوزیشن وہ سٹرونگ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس کے بارے میں ابھی میرا نہیں خیال کہ قبل از وقت ہوگا, کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے, اور سلیکشن کن بنیادوں پہ ہوتی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. ہاں پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ ان کی ایسی ہے کہ وہ ایک پیدائشی جو ہے نا گولڈن سپون میں منہ میں لے کے پیدا ہونے والا بچہ ہے. اور میں نے جو ان کا ذائچہ دیکھا, میں نے پچھلے سال اس کے اوپر بات کی تھی اپنے چینل پہ, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن وقت بتاتا ہے نا جی. آج سے ہم دیکھیں ناسٹراڈامس نے جو پیشین گوئیاں کی ہوئی ہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں, انہوں نے وہ صدیوں پہلے کی ہوئی ہیں. اچھا, کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ آپ نے پریڈکشن کی تھی, یہ تو بالکل ایسا نہیں ہوا؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, بیکاز کہ میں بھی انسان ہوں. آپ یہیں پہ تو غلطی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سٹوری پڑھ کے کوئی ہمیں سنائیں گے یہی ہوگا. نو نو نو, عام زندگی میں آپ کے ایک ایک قدم پہ آپ کے معاملات چینج ہوتے ہیں. پامسٹری میں یہی تو ہے, آپ کے ہاتھ کی لکیریں چینج ہوتی ہیں. کتنے عرصے بعد چینج ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو پلینٹس کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے کے 4 روٹس ہوتے ہیں 12 مہینے میں. اوکے, پلینٹس کے روٹس کے ساتھ انسانی زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے یہ آخری روٹ چل رہا ہے, یہ نیا جو سپیل سٹارٹ ہوگا وہ 20 مارچ سے دوبارہ ایک نیا سپیل جو ہے سٹارٹ ہوگا. اچھا سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں کہ سخت والا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, پروردگار مہربانی کرے گا, اچھائی کی طرف ہیں چیزیں الحمدللہ, اچھائی کی طرف ہیں, اور ہمیں اچھے کی ہی اپنے پروردگار سے گمان رکھنا. وہ کہتے ہیں نا میرے بارے میں اچھا گمان رکھو, تو آپ اگر بخشش کا گمان رکھتے ہیں اور ایسے اعمال بھی کرتے ہیں تو پھر یقیناً. جب بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ انہیں کوئی رہائی کا معاملہ بنے گا ان کا اس سال؟ دیکھیں پلینٹس کی کچھ موو جو ہیں وہ جون کے بعد نظر آتی ہیں, تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ ان مووز کی جو اپرچونٹیز بنتی ہیں اس کو وہ کس طرح سے لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے مثلا جیسے آپ نے ایک چوک میں جو ہے وہ پہنچ جائیں, ایک سائڈ سے آپ آ رہے ہیں, وہاں پہ 3 راستے ہوتے ہیں. اگر آپ چوز کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا گوگل کو سرور ایڈریس پتہ ہے. میں اس چینل پہ آنے وہ کہتا نا میں نے 2 بار وہ جو ہے وہ چینج کیا, اس کو ڈائریکشن چینج کی, اپنی مرضی سے میں نے ڈائریکشن چینج کی. گوگل تو مجھے کہہ رہا ہے اس طرف سے چلو. تو اسی طرح انسان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے, اسی کے اوپر تو جزا اور سزا ہے.
اگر سارا کچھ وہی ہونا ہے جو لکھا ہوا ہے تو پھر جزا اور سزا کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہتا. دعا تقدیر بدل دیتی ہے نا. دعا تقدیر بدلتی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں, میں اس کو الفاظ چینج ہے, میرے چینج ہے, میں کہتا ہوں کہ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. تو تدبیر کیا ہے؟ وہ دعا ہے, وہ صدقہ ہے, وہ احسن الاعمال ہے جو آپ خلق خدا کے ساتھ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے بارے میں کتنا بڑا فرمان ہے. پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق چھوڑ دوں گا, حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا. اتنی بڑی ہمارے پاس وہ کی ہے جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. اچھا, اگر آپ حقوق العباد ادا کریں گے تو آپ کس کا کہا مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کو ریوارڈ دے گا نا کہ تم نے میری بات مانی. اچھا, اگر سوشل میڈیا کی ہماری پرسنالٹیز ہیں, جیسے رجب بٹ ہے, آئے دن کرنچ میں رہتے ہیں, جیسے ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا, تو ان کو احتیاط کی ضرورت ہے یا واپس سے اپنے بوم پہ جائیں گے؟ دیکھیں, زیادتی ہر چیز کی غلط ہوتی ہے. آپ کسی چیز کو بھی دیکھ لیں, زیادتی ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی, میرا ایک انٹرنیشنل نیم فیم امامیہ جنتری کے حوالے سے, کیونکہ پوری دنیا میں جاتی تھی. ہماری لاہور سے 2 ہی جنتریاں تھیں, جس میں سے ایک پاکستان سے 2 ہی تھی, جس میں ایک ہے. میں نے امریکہ سے بھی ایک جنتری میں لکھا ہے, میں نے انڈیا سے بھی ایک جنتری میں لکھا ہے, لیکن مین پاکستان. اچھا, اب وہاں پہ ہم ایسی پریڈکشن بھی کئی بار کی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں, تو اس وقت میں نے اس سال میں یہ چیزیں لکھی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان کی کوئی مین خاتون جو پولیٹکس میں ہے, بڑا نیم فیم, اس کے لیے یہ سال بہت برا ہو سکتا ہے. میرے ایڈیٹر کے پاس کہیں جو اس کے مدیر اعلیٰ تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, ہم اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج ورڈ میں کیا. تو لوگوں نے اس کے بعد میں مجھے کہا کہ سر یہ آپ نے لکھا تھا, تو آپ کو پتا تھا؟ کہ مجھے صرف آئیڈیا تھا, ایک اندازہ ہوتا ہے. بٹ آپ ہمیں یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی گاڈ ہیں یا جو ہمارے منہ سے نکل. ابھی کسی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کسی سب کو ہوتا ہے, سب کو ہوتا ہے. لیکن میں نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ پروردگار ان کی زندگی اور صحت کرے. ان کے لیے تھوڑا مشکل سال ہے 2026. پروردگار ان کو زندگی دے, صحت دے. میں نے بھی ایک بار جانا ہے لیکن نہیں, ابھی نہیں جانا پلیز. نہیں, یہ کسی کو, یہی تو بس فرق ہے. ضرور ہمیں جو ہے نا وہ میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا, لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے وہ واپس گھر بھی جانا ہے کہ نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. آپ نے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو کھیلتے کھیلتے وہ کرتے, کھیلتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی ہے. سو اس کو ہمیں ریئلائز کرنا, یہی تو بینگ مسلم بات ہے. اپنی تیاری رکھیں, آپ اپنی تیاری رکھیں, آپ اپنی تیاری رکھیں. آپ کا معاملہ کلیئر ہے تو پھر آپ کہیں گے جی وہ جیسے حضرت علیہ کبھی بھی بلاوا آ جائے کیا فرق پڑتا ہے. وہ مومن جو ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا. موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. میں تو اپنے بچوں کو اسی طرح سے کرتا ہوں. میرا بیٹا ہے حاصل مہدی جاوا, تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹے یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, میرے بعد ایسے کرنا ہے, میرے بعد ایسے کرنا ہے. اب اس کے لیے یہ چیزیں نارمل ہے, اس کے لیے یہ چیزیں نارمل ہے, کیونکہ میں تو آج کئی سال ہو گئے اس کو اسی طرح کرتے کہ بیٹے یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا ہے, فیملی کا یہ مقام ہے بیٹا, اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. میں اس کو لرننگ دیے جا رہا ہوں. مجھے کل یہ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کچھ. بہت اچھی. اللہ تعالیٰ ایسی تربیت کرنے کی تمام جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ایٹ لیسٹ ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان پہ یہ ہدایت دے کہ ایسی تربیت اپنے بچوں کی کر سکے. تو اچھا, پاکستان کے لیے کیسا سال نہیں تھا؟ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہے. پاکستان مزید مین سٹریم میں جو ہے آنے جا رہا ہے. اب میں نے یہ بات 2025 میں بھی کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پرومیننٹ ہو کے آئے گا, اور 2026 میں میری یہی پریڈکشن ہے, جتنا ہے اس سے بھی زیادہ مین سٹریم میں آ جائے گا. کیا جنگیں وغیرہ تو نہیں دوبارہ لگنے جا رہی؟ جنگیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی, مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی. ابھی لگ رہا ہے کہ وہ جو جنگی صورتحال ہے جو آل اوور جی میں چل رہی ہیں صورتحال, وہ زیادہ ہونے کی توقع ہے. وہ زیادہ ہونے کی توقع. ان میں پاکستان کا کوئی رول رہے گا؟ پاکستان کا رہے گا کیا مطلب ہے, پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. پہلے بھی آپ کے نیبر میں جو جنگیں دونوں, ایک آپ کی اپنی اور ایک نیبر میں, یہ دونوں پاکستان نہیں لڑی ہیں. بے شک یہ دونوں پاکستان نے لڑی ہے. ایون آپ سرپرائز ہوں گی, ایران والی جنگ بھی پاکستان نے لڑی ہے. جی بالکل لڑی ہے. اور پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ مین سٹریم پہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسٹر ٹرمپ نے کیوں بلا لیا شہباز شریف صاحب کو, کیوں آپ کے جو ہے وہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو کیوں بلا لیا؟
بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, بلکہ تمام جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, جو بھی بسنے والے ہیں پاکستان میں, سب کے لیے بہت زیادہ آسانی اور خوشحالی کا سال ہو. اس کے ساتھ ہی زوار صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور چلتے ہیں ایک بریک کی جانب.